नसीब, बेअदब बदनसीब। माजरा ये था कि दो भाई थे, किताबों में ये वाकया लिखा कि दो भाई थे और उनके वालिद का इंतकाल हो गया। वालिद ने अपने तरके में माल भी छोड़ा और 3 मुए मुबारक भी थे। दो ही भाई थे और कोई घर में था नहीं, तो ये तय हुआ कि आधा आधा माल दोनों बांट लेते हैं। 50-50% माल डिस्ट्रीब्यूट हो गया। फारूक भाई की भी तवज्जो चाहूंगा, ईमान ताजा हो जाएगा, फारूक भाई की मुए मुबारक से मोहब्बत और बढ़ जाएगी। तो दोनों भाई ने आधा आधा माल तो बांट लिया। अब मुए मुबारक शरीफ रह गए और 3 मुए मुबारक शरीफ है, क्या करें? तो बड़ा भाई दुनियादार आदमी था, कहने लगा एक मैं रख लेता हूं, एक आप ले लो और एक को बीच से काट कर आधा आधा कर लेते हैं। छोटा भाई बाअदब था, कहता नहीं, नबी ये पाक के मुए मुबारक को हम कैसे आधा करेंगे, कट कैसे करेंगे? तो बड़ा भाई कहता है बड़ी मोहब्बत है तुम्हें मुए मुबारक से, कहा ये मेरी दिलो जान है। तो कहा ऐसा करो, तीनों मुए मुबारक तुम रख लो, सारा माल मुझे दे दो। बज़ाहिर तो ये घाटे का सौदा नजर आ रहा था, मगर कहते हैं ना, अक्ल वालों के नसीबों में कहां ज़ौक़े जुनूं, अक्ल वालों के नसीबों में कहां ज़ौक़े जुनूं, इश्क वाले हैं जो हर चीज लुटा देते हैं। कहा ठीक है, मुझे सौदा मंजूर है, 3 मुए मुबारक मेरे हुए, सारा माल तुम्हारा हुआ। बड़ा भाई पहले ही अय्याश और गुनाहगार, गुनाहों में मुब्तला था। अब क्या हुआ, ये भाई क्या करता, तीनों मुए मुबारक को बड़ी मोहब्बत के साथ उसने घर में एक जगह रखा और रोज मुए मुबारक शरीफ के पास जाकर कसरत से दुरूद पाक पढ़ता। बिल्कुल छोटा सा सरमाया उसके पास था, सारे पैसे तो बड़ा भाई ले गया था, मगर ये मुए मुबारक का अदब, ये दुरूद पाक की कसरत क्या रंग लाई कि अल्लाह ने इसके माल में बरकत डालना शुरू की, इसका बिजनेस इंक्रीज होना शुरू हुआ। और जो बड़ा भाई जो पैसे को ही सब कुछ समझता था, अय्याश भी था, बुराइयों में मुब्तला था, एक एक करके उसका माल, उसकी वेल्थ, उसकी प्रॉपर्टीज बिकना शुरू हुई। एक वक्त आया कि बड़ा भाई का लाश हो गया, छोटे भाई को अल्लाह ने उरूज अता फरमा दिया। कि बाअदब शख्स, बाअदब आशिक रसूल, अब इसका इंतकाल हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने इतना अदब लोगों के दिलों में डाल दिया कि किताबों में लिखा है कि जब लोग उसकी कब्र के पास से गुजरते थे तो अपनी सवारी से अदबन नीचे आ जाते और वहां जाकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करते, अल्लाह उनकी मुरादें भी पूरी फरमा देता। तो ये हमेशा याद रखें, जो बच्चे भी बैठे हैं, कई चीजें किताबों में जरूरी नहीं लिखी हुई हो, मगर अदब वाले जो है ना, उनका अंदाज ही निराला होता है। हमेशा अपने बुजुर्गों का अदब करें, अल्लाह वालों का अदब करें, निस्बतों का अदब करें, तबर्रुकात का अदब करें, और खास तौर पर नबी पाक अलैहिस्सलाम से कोई भी चीज जिसकी निस्बत हो जाए, चाहे वो मुए मुबारक शरीफ हो, चाहे नबी पाक का शहर मदीना हो, चाहे प्यारे आका की आल हो। आज भी हम देखें, हसनैन करीमैन और पंजतन के गुलाम तो अपने आप को कहते हैं, मगर आले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस जमाने में तो खिदमत नहीं कर सके, मगर आज भी नबी पाक का खून तो मौजूद है ना। सैयद साहिबान हमारे दरमियान होते हैं, हो सकता है बाज़ औक़ात हमारे एम्प्लॉइज में, हमारे बाज़ औक़ात दोस्तों में होते हैं। अदब करें, ठीक है, अगर कोई गरीब ज्यादा सैयद है, लेकिन चूंकि नबी पाक की आल है, उसका अदब भी करें, उसकी खिदमत भी करें। मेरे पीरो मुर्शिद बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं, कहते हैं इन्हीं के नाना का सदका तो खा रहे हैं, तो सैयद साहिबों की हमें खिदमत करनी चाहिए। बरेली के ताजदार लिखते हैं ना, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, आका तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह मुझे और आपको नबी पाक से निस्बत रखने वाली हर चीज से मोहब्बत अता फरमाए, हमेशा अदब वालों में रखे और बेअदबी और बेअदबों के शर से महफूज फरमाए। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मैं आप सबके लिए एक बड़ा ही ईमान अफरोज कुरानी वाकया लेकर आया हूं, और इस वाकये को बयान करने का मकसद यह है कि ये भी रियलाइज हो कि कुरान में हमारे लिए क्या क्या मौजूद है। ये कैसा खजाना है जो हमारे दरमियान है, मगर हम उससे इस्तेफादा हासिल नहीं करते। हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, बहुत कुछ जिसको कहें कि रोजाना ही हमारी नजरों से न जाने कितने वर्ड्स गुजरते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप की सूरत में, चाहे वो ईमेल की सूरत में। कई लोग अखबार के शौकीन होते हैं, सुबह होती जब उनकी अखबार पढ़ लें, वो इतना कुछ पढ़ते हैं।
ایسی کیا رکاوٹ ہے کہ قرآن نہیں پڑھتے اور قرآن سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے؟ حالانکہ قرآن کی میں آپ کو خوبصورت بات بتاؤں، مجھ سے پہلے جو ناتخواں بھائی تھے انہوں نے ایک جملہ کہہ کر مجھے بیان کے لیے بلایا کہ عبدالحبیب بھائی آئیں اور نبی پاک کی شان بیان کریں۔ سچی بات بتاؤں، ہماری اوقات نہیں ہے نبی پاک کی شان بیان کرنا، ہمارا تو کوئی مقام ہی نہیں ہے، ہمارے پاس الفاظ بھی نہیں ہیں۔ ہم کہاں تو کجا من کجا ہے، تو امیر حرم میں فقیر عجم۔ نبی پاک کہاں اور ہم کدھر؟ میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، سدرۃ المنتہا تو کجا من کجا۔ ہماری کیا اوقات کے ہم آقا کی شان بیان کریں؟ میں آپ کو ایک خوبصورت کمپیریزن بیان کرتا ہوں۔ دنیا میں ہم کسی بات کو ریپیٹ سننا نہیں چاہتے۔ کوئی واقعہ ہمارا دوست ہمیں دوبارہ سنا دینا، مثال کے طور پہ ایک دوست کہے کہ میں نے بچپن میں میرے ساتھ ایک معاملہ ہوا تھا، ہم بڑے انٹرسٹنگ طریقے سے سنتے ہیں، اچھا کیا ہوا تھا؟ 2 4 6 مہینے بعد وہ دوست بھول جائے کہ ہمیں یہ واقعہ سنا چکا ہے، دوبارہ سنانا شروع کرے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی یہ آپ سنا چکے ہیں، بھائی دوبارہ نہ سنائیں۔ تیسری بار سنائیں تو پھر اس کا مذاق اڑاتے ہیں، بھائی تمہیں کوئی اور بات یاد ہے، ہر بار وہی گھما پھرا کے سناتے ہو۔ ہماری فطرت ہے، ہم ایک واقعہ 2 3 بار سننا نہیں چاہتے۔ ٹھیک ہے، کتاب کی بات کرتے ہیں، بڑی کتابیں دنیا میں آئیں، بیسٹ سیلنگ ایوارڈ لیتی ہیں کتابیں، دنیا میں ریکارڈ قائم کرتی ہیں۔ آپ کو بھی کتابیں پسند ہوں گی، کتنا پڑھا اس کتاب کو جو بہت پسند تھی؟ 1 بار پڑھ لیں گے، 2 بار پڑھ لیں گے، بہت پسند آ گئی تو شاید 3 بار پڑھ لیں گے، اس کے بعد آپ کہیں گے میں نے پڑھ لی بھائی، اب لائبریری میں ہے۔ ہم زیادہ ایک کتاب کو پڑھنا پسند نہیں کرتے۔ تیسری بات، دنیا میں لوگ جو گھومنے پھرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ایک ہی مقام کو بار بار دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ کبھی مری چلے گئے، 2 بار چلے گئے، کہتے ہیں اب گھوم لیا، اب کہیں اور چلتے ہیں، اب ناران کاوان چلو، اب کہیں اور گلگت چلو، دیکھ لیا، ڈسکور کر لیا۔ یا اگر دنیا گھومنے والے تو وہ کہتے ہیں اس کنٹری کو دیکھ لیا، کسی اور کنٹری چلو۔ سوئٹزرلینڈ بھی جانے والا 2 3 بار کے بعد کہتے ہیں 3 بار دیکھ لیا بھائی، گرین سوئٹزرلینڈ بھی دیکھ لیا، وائٹ بھی دیکھ لیا، سردیوں میں بھی دیکھ لیا، گرمیوں میں بھی دیکھ لیا، کہیں اور چلو۔ ایسا ہی ہے نا؟ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہماری فطرت میں یہ چیز ہے کہ ہم ایک واقعہ بار بار سننا پسند نہیں کرتے، ہم ایک کتاب بار بار پڑھنا پسند نہیں کرتے، اور ہم ایک مقام بار بار دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ یہ ہو گئی بات دنیا کی۔ اب آؤ اللہ کے حبیب کی بات کرتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب سے ہوش سنبھالا ہے چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا واقعہ سن بھی رہا ہوں اور سنا بھی رہا ہوں۔ کبھی جی نہیں چاہتا کہ بھائی کوئی اور بات کریں، ایمان ہی تازہ ہوتا ہے، عشق ہی بڑھتا ہے۔ کئی بار سنا ہے کہ مولا علی کی نماز جا رہی تھی اور آقا نے دعا فرمائی، سورج واپس پلٹ آیا۔ جتنی بار بیان کیا، جتنی بار عاشقان رسول نے سنا، ایمان ہی تازہ ہوا ہے۔ یہ کیسی محبوب کی بات ہے، جتنی بار سنو، جتنی بار سناؤ، ایمان ہی تازہ ہوتا ہے۔ یہ دنیا کی بات اور ہے، آقا کی بات اور ہے۔ اب چلیں بات کرتے ہیں مقامات کی۔ دنیا کا مقام بار بار دیکھنے کو جی نہیں چاہتا، خدا کی قسم مکے اور مدینے کو دیکھ لو، 1000 بار حاضری دے بندہ، جی چاہتا ہے پھر حاضری ملے، پھر جانا نصیب ہو۔ ارے جو نہیں گیا تو وہ تو روتا ہی ہے، جو بار بار جاتا ہے اس کی تڑپ اور بڑھ جاتی ہے۔ ایسی کیا بات ہے، ایسی کون سی کشش ہے ان شہروں میں؟ سبحان اللہ، دنیا کی کتاب 3 بار سے زیادہ پڑھی نہیں جاتی۔ 1450 سال ہو گئے ہیں، قرآن 1000 بار پڑھ لو، ہر بار نیا لطف دیتا ہے، ہر بار نیا سرور دیتا ہے۔ قرآن کا اعجاز تو دیکھو، 5 6 سال کا بچہ جس کی زبان بھی توتلی ہوتی ہے، اپنی مادری زبان صحیح نہیں بول سکتا، پورا قرآن اس کے سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ اعجاز ہے نبی پاک کا، یہ نبی پاک کے وہ معجزات ہیں کہ جن کا ذکر جتنی بار کرو عاشق رسول کا ایمان ہی تازہ ہوتا ہے۔ مگر اعظم المعجزہ، سب سے بڑا معجزہ، بگیسٹ میریکل جس کو کہا گیا، وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، اور یہ واقعہ قرآن میں موجود ہے۔ اور آج یہ واقعے کو جب آپ سنیں گے نا تو کچھ باتیں تو ہمیں اپنی اصلاح کے لیے ملیں گی، اور کچھ عقیدے کی اصلاح بھی ہوگی، کنفیوژن بھی دور ہو جائے گی۔ بہت مختصر واقعہ ہے، اور یہ واقعہ ہے اس ماں کا کہ جس ماں کے یہاں وہ بیٹا پیدا ہوا کہ جس نے دنیا میں بہت بڑے بڑے کام کیے، جو روح اللہ کہلائے۔ میری مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بی بی مریم کا واقعہ ہے۔ اور یہاں ایک اور خوبصورت بات بتاؤں کہ بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا وہ ماں ہیں کہ ان کی کوئی شوہر نہیں تھا۔
حضرت عیسیٰ بن والد کے پیدا ہوئے. علماء نے بڑی خوبصورت بات کہی اس کے ضمن میں کہ اللہ نے جو کائنات اپنی مشیت سے چلائی، حضرت آدم کو زمین پر بھیجا، پھر بی بی حوا سے نکاح ہوا، پھر نسلیں بنی، نو انسان بڑھتے گئے، جوڑے بنے، بچے پیدا ہوئے، اور ساری دنیا میں اربوں آدمی ہیں. ہو سکتا ہے کسی مرد کے ذہن میں خیال آتا کہ اگر اللہ ہمیں نہ بناتا یا ہم نہ ہوتے تو دنیا کیسے چلتی؟ مرد ہے تو اولاد ہوتی ہے، ہم ہی نہ ہوتے تو اولاد کیسے آگے بڑھتی؟ کسی عورت کے ذہن میں خیال آتا کہ ماں ہی نہ ہوتی، عورت ہی نہ ہوتی تو انسان کیسے بنتے آگے؟ ہماری وجہ سے وجود کائنات ہے. سبحان اللہ. اللہ نے پہلے تو دونوں کو، جس کو کہتے ہیں نا اللہ کی مشیت نے کیسے خاموش کیا کہ حضرت آدم کو بن ماں باپ کے پیدا فرما دیا. اللہ چاہے تو بن ماں باپ کے پیدا، مٹی سے بنایا، اپنی روح پھونکی اور حضرت آدم میں روح آ گئی. پھر اللہ نے حضرت آدم کی پسلی سے بی بی حوا کو پیدا کیا تاکہ ماں کوئی نہ کہے کہ میں لازمی ہوں. اللہ نے بن ماں کے بی بی حوا کو پیدا کر دیا. حضرت عیسیٰ کو بن باپ کے پیدا کیا تاکہ کوئی مرد یہ نہ کہے کہ ہم نہ ہوتے تو کائنات کیسے چلتی. ان اللہ علی کل شیء قدیر. میرا رب اپنی قدرت کے نظارے دکھاتا ہے کہ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، اور اسی کے سبب یہ کائنات چل رہی ہے. تو بہرحال بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے پہلے کا واقعہ ہے. آپ کی والدہ کا نام حنا تھا اور آپ کے والد کا نام عمران تھا. جب بی بی مریم اپنی والدہ کے پیٹ میں تھی تو آپ کی والدہ نے اسی وقت ایک منت مان لی کہ میرے یہاں جو بھی اولاد ہوگی میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں. بیٹے کی جگہ بیٹی پیدا ہو گئی، بیٹی پیدا ہوئی، بی بی مریم پیدا ہوئی. آپ ان کو لے کر بیت المقدس چلی گئی. حضرت بی بی مریم کے خالو تھے حضرت زکریا علیہ السلام، اور یہ اللہ کے نبی بھی ہیں. یہ بیت المقدس کے اس وقت ناظم تھے، بڑے عالم تھے. تو آپ نے جا کر کہا کہ میں نے منت مانی تھی اور میری بیٹی اب آپ کے حوالے ہے، میں چاہتی ہوں میری بیٹی یہیں پلے بڑے اور یہیں خدمت کرے بیت المقدس کی. حضرت زکریا علیہ السلام نے اس کی کفالت قبول کر لی. بیت المقدس میں کئی فلورز تھے، ایک بالائی خانے پر محراب تھی، وہاں حضرت مریم کو کہا کہ آپ نے یہاں رہنا ہے، یہی آپ کی جگہ، عبادت بھی یہیں کریں، آپ کی زندگی یہاں گزرے گی. بی بی مریم نے عبادت شروع کر دی اس محراب کے اندر. حضرت زکریا وقتاً فوقتاً آن اینڈ آف آتے، خیریت پوچھتے، کھانے وغیرہ کا پوچھتے، کفالت تھی ان کی. تھوڑے عرصے کے بعد حضرت زکریا نے کیا دیکھا کہ بی بی مریم کی محراب میں پھل آنے لگے ہیں، اور وہ پھل بھی بے موسم کے ہیں. سردیوں میں گرمیوں کے پھل اور گرمیوں میں سردیوں کے پھل. آپ نے حضرت مریم سے پوچھا یہ پھل کدھر سے آتے ہیں؟ کہ مجھے اللہ کی طرف سے پھل ملتے ہیں، اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے. اچھا، حضرت زکریا کی ایک ڈیزائر تھی، بہت پرانی ڈیزائر تھی، بہت پرانی خواہش تھی. وہ مسلسل اللہ سے دعا کرتے تھے اللہ مجھے بیٹا دے دے. بہت دعائیں کرتے. اللہ کی مشیت تھی، اولاد نہیں ملی تھی، آپ کو بیٹا نہیں ملا تھا. اب آپ کی عمر مور دین 100 ایئرز ہو گئی، بہت بڑھاپا آ گیا تھا، مگر آپ کے دل میں تمنا تھی کہ میرا بھی کاش بیٹا ہوتا. اب حضرت زکریا نے استدلال کیا سبحان اللہ. آپ کہتے ہیں حضرت مریم کی محراب میں جب بے موسم کے پھل آ سکتے ہیں تو اب میرے پاس بھی اولاد کا موسم تو نہیں رہا، بوڑھا ہو گیا ہوں، مگر جو رب ان کی محراب میں بے موسم کے پھل دے سکتا ہے وہ خالق چاہے تو مجھے بھی اولاد دے سکتا ہے. وہ چلے گئے حضرت مریم کی محراب میں، اللہ کے نبی ہیں، ٹھیک ہے، اور حضرت مریم کی محراب میں جا کر دعا کرتے ہیں. میں آپ کو قرآن سے بتاؤں گا کہ انہوں نے کیا دعا کی اور کس طرح دعا کی. اب انہوں نے وہاں دعا کی تو کیا ہوا، اللہ نے انہیں بیٹا بھی عطا فرمایا، اس بیٹے کا نام بھی رب نے ہی عطا فرمایا. آپ کے یہاں جو بیٹا ہوا اللہ تبارک و تعالی نے اس کا نام یحییٰ رکھا اور اس کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا. اب یہ ہے قرآنی واقعہ. پہلے میں قرآن کی ایک دو آیتیں پڑھ دوں کہ کہاں یہ واقعہ موجود ہے، مزید تفصیل آپ قرآن سے پڑھیں گے. اور اب اس واقعے سے مجھے اور آپ کو لیسن کیا ملتا ہے اس کی طرف آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، یہ سورہ آل عمران. اب یہ آل عمران جو ہے نا، یہ حضرت عمران جو حضرت عیسیٰ کے والد تھے، یہ آل عمران سورت ہے، ان کے نام پر 3 پارہ ہے. آیت نمبر 37 سے یہ بات شروع ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لکی هذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. جب زکریا اس کے پاس نماز پڑھنے کی جگہ جاتے تو اس کے پاس نیا رزق پاتے.
فرمایا اے مریم تیرے پاس کہاں سے آیا, یہ ترجمہ قرآن پڑھ رہا ہوں میں, اے مریم تیرے پاس کہاں سے آیا؟ تو بولی وہ اللہ کے پاس سے ہے, بے شک اللہ جسے چاہے بے گنتی عطا فرماتا ہے. اب حضرت زکریا نے کیا کیا؟ ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. اب حضرت زکریا نے کیا کہا؟ یہاں پکارا زکریا اپنے رب کو, بولا اے رب میرے مجھے اپنے پاس سے دے ستھری اولاد, بے شک تو ہی ہے دعا سننے والا. اب وہاں ان کو اولاد کا تحفہ مل گیا. اب دو تین باتیں, کچھ باتیں سیکھنے کی اور کچھ باتیں مسکنسیپشن کی کلیئرنس کی. پہلی بات, حضرت مریم کیا نبی تھی؟ نہیں. یاد رہے نبوت صرف مرد کو ملی ہے, کوئی عورت نبی نہیں تھی. تو آپ کیا تھی؟ آپ ولیہ تھی. اور کسی ولی سے کوئی ایسا کمال ظاہر ہو اس کو کرامت کہتے ہیں. کسی نبی سے کوئی ایسا کمال حق کی دلیل کے لیے ظاہر ہو اسے معجزہ کہتے ہیں. یہ پہلے کنفیوژن دور کر لیں. لوگ کہتے ہیں یار آج میں گاڑی میں آ رہا تھا بس ایک معجزہ ہو گیا, بچ گیا ایکسیڈنٹ سے. ہمارے اور آپ کے ساتھ معجزہ نہیں ہو سکتا, اور معجزہ کا لفظ یوز بھی نہیں کرنا چاہیے. لفظ معجزہ خاص ہے انبیاء کے لیے. ٹھیک ہو گیا؟ اب سوال یہاں یہ آتا ہے, لوگ کہتے ہیں یار کرامت بیان کرتے ہو, یہ کہاں ہے؟ کرامت کا ثبوت کدھر ہے؟ میں نے آج صرف قرآن کی بات کی ہے, اور قرآن سے آپ کو کرامت بیان کی ہے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی. تو پتا چلا کہ کرامتوں کا سلسلہ یہ شروع سے جاری ہے, اور اللہ نے قرآن میں اس کو بیان فرمایا. ایک نہیں ہے, اور بھی کرامتیں قرآن میں موجود ہیں. اشارہ دے دیتا ہوں, حضرت سلیمان علیہ السلام جب ملکہ بلقیس کا تخت لانا چاہتے تھے تو کون لایا تھا وہ تخت؟ آپ کے ساتھ ایک آصف بن برقیہ, قرآن کہتا ہے ان کے ساتھ کا ایک ساتھی تھا جو پلک جھپکنے سے پہلے یمن سے جو ہے ملک شام وہ تخت اٹھا کر لے آیا تھا. ہزاروں میل کا سفر پلک جھپکتے میں کیسے ہو گیا؟ اللہ جسے چاہے قدرت دے, جسے چاہے طاقت دے, اللہ دینے والا ہے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے, اللہ اپنے نیک بندوں کو وہ اتھارٹی اور وہ پاور دیتا ہے. تو کرامت کی بات میں کبھی کنفیوز نہیں ہونا چاہیے. کرامت کا ثبوت قرآن میں ہے, اور میں نے آپ کو یہ محراب مریم کا واقعہ سنا دیا. یہ زکریا اللہ کے نبی ہیں, بیت المقدس میں سب سے بڑے عالم ہیں, اور اللہ سے دعا بھی مانگ رہے ہیں. اولاد اللہ کی مشیت تھی, نہیں مل رہی تھی, مگر کہاں گئے دعا کرنے؟ بیبی مریم کی محراب میں. کیوں؟ وہ عبادت کرتی تھی وہاں, بے موسم کے پھل آتے تھے. قرآن کہتا ہے حضرت زکریا نے وہاں جا کے دعا مانگی. سبحان اللہ. مفسرین قرآن نے لکھا کہ جہاں اللہ والے عبادت کریں وہاں جا کر دعا مانگے تو دعا قبول ہوتی ہے, اور یہ نبیوں کا طریقہ ہے. تو جہاں اللہ والے خود مزار میں موجود ہوں اور اس مزار کے قریب جا کر کوئی دعا کرے تو کیوں دعا قبول نہ ہوگی؟ اور اس میں کیا پرابلم ہے؟ مانگ تو اللہ سے رہے نا. اللہ کو ان کا وسیلہ پیش کرتے کہ یا اللہ یہ تیرے نیک بندے, ان کے صدقے ہماری دعا قبول کر لے, تو دیر از نو پرابلم. یہ تو قرآن میں لکھا. اور حضرت یحییٰ, حضرت زکریا علیہ السلام بی بی مریم کی محراب میں جا کر دعا کرتے ہیں. تو یہ بات بھی آج کلیئر ہو گئی کہ جہاں اللہ والوں نے عبادت کی ہو, اللہ والوں نے وقت گزارا ہو, یا ان کے مزارات ہوں, وہاں جا کر اگر کوئی دعا کرتا ہے, اللہ سے دعا کرتا ہے, دیر از نو پرابلم. یہ تو قرآن سے ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے کہ حضرت زکریا اللہ کے نبی ہوتے ہوئے حضرت مریم کی محراب میں جا کر رب سے دعا کر رہے ہیں. تو یہ دو تو مسکنسیپشن کلیئر ہو گئے. اب سیکھنے کو کیا ملا؟ سیکھنے کو یہ ملا کہ دعا سے مایوس نہیں ہونا چاہیے, اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے. میرا کریم عطا فرمانے والا ہے. ہمارا یہی پرابلم ہے, ہم سب سے مانگتے ہیں, سب سے مشورے کر رہے ہوتے ہیں, سب سے کہہ رہے ہوتے ہیں پریشان ہوں, بہت پرابلم میں ہوں, کوئی سورس بتا دو, کوئی راستہ بتا دو. اس سے نہیں مانگتے جو خود اعلان فرماتا ہے ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا فرماؤں گا. وہ دینے والا ہے, وہ خالق ہے. دنیا کا دستور پتہ ہے کیا ہے؟ کسی سے ایک بار مانگے نا, یا ہم سے ہی کوئی مانگتا ہے, مثال دیتا ہوں, کوئی دوست کو جاننے والا, کوئی رشتہ دار فون کرے, بڑا پریشان ہوں, مصیبت میں ہوں, تھوڑی مدد کر دو. بہت کلوز ہوگا تو 25-50 ہزار روپے دے دیے. تھوڑے عرصے بعد پھر فون آیا, اور چاہیے. تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے, ابھی تو دیے تھے, ختم ہو گئے. ہاں ختم ہو گئے. اب بندہ تھوڑے سے دیتا ہے. تیسری بار فون کرے, بندہ کہتا ہے اس کی تو عادت ہو گئی ہے مانگنے کی. چوتھی بار فون کرے تو لوگ نمبر بھی بلاک کر دیتے ہیں. یہ ہے دنیا. دنیا میں کسی سے 2-3 بار مدد مانگ لو نا
تو وہ دور ہو جاتا ہے، راستہ واسطہ دوستی سب ختم۔ اللہ کی شان دیکھو، جو جتنا رب سے مانگتا ہے رب اس پر اتنا کرم فرماتا ہے۔